बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 मई पाकिस्तान में इतवार की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 155। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की मोस्ट वायरल वीडियो पर। जी हाँ, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में इस वक्त आर्मी के एक कैवलरी डिनर की वीडियो वायरल है और हर शख्स तकरीबन उसी पर तज्जिए और तबसरे कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल या वजह यही एक वीडियो है। अगर आप गौर फरमाएंगे और जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई पाकिस्तान के काफ़ी सारे मसाइल इसी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं और उनका हल भी इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी एक कैवलरी डिनर की ये वीडियो है जिसके अंदर आम पाकिस्तानी भी है, फ़ौजी अफसरान भी हैं, उनके मातहत अफसरान भी हैं, मलका बरतानिया भी है, वहाँ स्कॉटिश धुनें भी हैं और खाना वाना कप शप शील्डें सैशेज़ सब कुछ तकरीबन सभी कुछ है। आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे रॉयल फोर्स कोई ब्रिटिश रॉयल फोर्स है या रॉयल मिलिट्री है, उसी का कोई मैस है। ये सब कुछ क्या है, ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ मिलिट्री में है या पाकिस्तान के जो 3 सितारा 4 सितारा 5 सितारा होटल्स जो हैं उनके जो डोरमैन हैं, जो दरबान खड़े हैं आपके लिए दरवाज़ा खोलते हैं सरों पर चौधरियों की तरह पग्गें पहन के, वो भी इसी चीज़ का शाखसाना है? या अब तो आईनी अदालत बन गई, जब तक सुप्रीम कोर्ट थी, क्योंकि मैं आईनी अदालत में कभी गया नहीं, हाल ही में बनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनको खिदमतगार और उर्फ़े आम में चपड़ासी कह दिया जाता है, उन्होंने कौन सा लिबास पहना होता है और वहाँ बैठे जजेस ने कौन सा लिबास पहना होता है? फिर जनरल बाजवा को इमरान खान के शलवार कमीज़ पर क्यों इतनी प्रॉब्लम थी, वो भी शायद आपको इसी वीडियो के अंदर नज़र आएगी कि जनरल बाजवा और उनकी बेगम को इमरान खान का शलवार कमीज़ पहनना क्यों इतना बुरा लगता था। उसका जवाब भी शायद आपको इसी वीडियो में से नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वाइल मैं बात कर रहा हूँ तो साथ साथ ये वीडियो चलती है। ये आर्मी का कैवलरी डिनर है और रात के मेरे ख्याल खाने की ये वीडियो है और ये वायरल हो गई है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी है, इस वक्त ये ट्विटर पर भी है, फेसबुक पर भी है। इसके अंदर इसकी थोड़ी सी आपको आवाज़ भी सुनवाते हैं। पहले ज़रा एक दफ़ा वीडियो सुन लें, देख लें, फिर मैं थोड़ा सा इस पर तज्जिया करता हूँ। देखिए ज़रा। देख लिया आपने। इसमें जो अफसरान हैं वो बैठे खाना खा रहे हैं। अब साथ साथ वीडियो हम दोबारा चलाएंगे ताकि आप समझ सकें। आवाज़ नहीं चलाएंगे, आवाज़ तो चला चुके, अब आवाज़ के बगैर आपको ये वीडियो दिखाते हैं, तो गौर से देखिए। इसको स्लो मोशन में भी करेंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे मलका बरतानिया की तस्वीर है। ऐसा नहीं है कि इसमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर नहीं है, उनकी भी तस्वीर है। खामखा गलत क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। कई लोग कहते नहीं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ तस्वीर गायब है। गायब नहीं है, कमरे में बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन मलका बरतानिया की तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। अब इसमें जो बैग पाइपर्स हैं, जो वो स्कॉटिश धुन बजा रहे हैं, कानों के बिल्कुल ऊपर छोटा सा कमरा है। अब जहाँ पर ऐसे म्यूज़िक बजाए जाते थे वो बड़े बड़े हॉल होते थे, वहाँ पर ज़ाहिर है आवाज़ आपके कान के इतने करीब नहीं बजती थी। उसका कोई आवाज़ का जो स्ट्रेंथ थी या उसकी जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी कम होती थी। ये छोटा कमरा है, उसमें वो बैग पाइपर आपके ऊपर ऊपर फिर रहा है, इतनी ज़ोर से वो जो है वो म्यूज़िक बजा रहा है और वो मुझे नहीं पता कि आपके कान फट रहे हैं या नहीं फट रहे हैं या क्या हो रहा है, लेकिन आप क्योंकि फंसे हुए हैं जेंट्री में, आपको ये बताया गया है कि आप ये करेंगे तो बहुत मोतबर लगेंगे, इसलिए आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं। आप ज़रा हमारे फ़ौजी अफसरान की वर्दी देखें, आपको ऐसे ही लगता है कि ये कोई स्कॉटिश रॉयल आर्मी है या ब्रिटिश रॉयल आर्मी है। उसी तरह के जो फ्लैग्स हैं या उसी तरह की जो सैशेज़ हैं, उसी तरह के, मुझे तो नाम भी नहीं आते बहुत सारी चीज़ों के। बहरहाल जो भी बनाओ संगार है या जो भी इस वर्दी के ऊपर डिफरेंट किस्म के कलर्स इस्तेमाल हुए हैं, यूनिफॉर्म है, वो तकरीबन सारे का सारा सब कुछ ब्रिटिश रॉयल आर्मी ही लगती है या उसी की तरह की सारी यूनिफॉर्म है। अच्छा, फिर इसके बाद जैसा मैंने कहा कि पीछे मलका बरतानिया की तस्वीर भी लगी है, एक पीछे बोर्ड भी लगा है
جس میں ساری اس یونٹ کی، اس ریجیمنٹ کی ساری جو ہسٹری ہے وہ بھی برٹش آرمی میں سے آتی ہے. اب اگر تو ہم نے لڑ کے ملک جیتا ہوتا، مطلب کہ کوئی فوج کی لڑائی ہوتی، تو ظاہر ہے ہم پر قابض کون تھا؟ برٹش آرمی. اگر کوئی ہماری لوکل فوج ان سے لڑی ہوتی اور لڑ کر ان سے ہم نے آزادی حاصل کی ہوتی، تو ظاہر ہے پھر جو فوج جیتی ہوتی اسی کا یہاں سب کچھ پڑا ہوتا، کلچر بھی اسی کا ہوتا، میوزک بھی اسی کا ہوتا. یہاں اسکاٹش پائپ نہ بج رہا ہوتا، کوئی پنجاب کا ڈھول بج رہا ہوتا، یا کوئی کے پی کا میوزک بج رہا ہوتا، یا کوئی سندھ کا میوزک بج رہا ہوتا، یا بلوچستان کا کوئی میوزک بج رہا ہوتا. تو جو بھی لڑکے ان کو یہ ریجیمنٹ والے ہراتے، اس ریجیمنٹ کے اوپر اگر ہمارے لوکل لوگوں کا برٹش ریجیمنٹ کے اوپر قبضہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے اس کا کلچر ہوتا. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فوج تو ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، ہم آزاد ہیں، تو پھر یہاں پر ملکہ برطانیہ کی تصویر کیوں ہے؟ وہ تو اب ویسے وفات بھی پا گئی ہیں، لیکن چلیں زندہ بھی ہیں یا جو بھی ہے، تو ان کی تصویر کیوں ہے یہاں پر ابھی تک؟ یہ ساری وردی ہماری ان کی طرح کی کیوں ہیں؟ طور طریقے ہمارے ان کی طرح کے کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کون سا لڑ کے ملک لیا تھا. اگر تو ہماری فوج اس فوج سے لڑی ہوتی تو پھر تو ہماری فوج ہوتی کہ بھائی ہم نے یہ لڑ کے سب کچھ جیتا ہے تو کلچر بھی ہمارا چلے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک قسم کا آپ یہ کہیے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے. ملک تو سویلین موومنٹ کے ذریعے آزادی مل گئی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھی اور عام عوام نے سڑکوں پر نکل کے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آپ سب کو پتہ ہے ان نعروں کا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ایک تو مطالعہ پاکستان آپ کو چودھری نظام الدین نے پڑھایا ہے، لیکن اگر آپ آزادانہ پڑھ لیں تو تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ملٹری انٹریکشن نہیں تھا. اب کیونکہ ملٹری نے کچھ کر کے یہ ملک حاصل نہیں اس طرح سے کیا، تو ملٹری تو ٹرانسفر ہوئی برٹش ملٹری سے. بلکہ حیران ہوں گے کہ جو پہلی جنگ ہوئی پاکستان کی اور انڈیا کی کشمیر کے اوپر، اس میں آپ کے لیے حیرانی ہوگی کہ دونوں طرف جو آرمی چیف تھے وہ برٹش تھے. مطلب برٹش آرمی دونوں طرف سے لڑ رہی تھی. مطلب ادھر والی آرمی کا بھی آرمی چیف برٹش تھا، انڈیا کی آرمی کا بھی آرمی چیف برٹش تھا، اور دونوں کی فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں کشمیر کے اندر. تو اب جب ہمارے حالات ایسے ہیں تو وہ کلچر بھی سارا وہی چلتا ہے. اب آپ کہیں گے گل صاحب ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ بال کی کھال اتارنا شروع ہو گئے؟ آگے چل کے بتاتا ہوں ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلے ذرا میں کہہ دوں کہ آپ کو لگے گا یہ بغض ہے آپ کا ملٹری کے ساتھ، صرف آپ یہ بات کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اگر کسی بھی 3 ستارہ 4 ستارہ، بہت ساری بحث ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں کوئی 5 ستارہ ہوٹل ہے بھی ہے کہ 4 ستارہ ہیں یا 3 ستارہ ہیں، کہ 3 سٹار 4 سٹار ہیں یا 5 سٹار کو ہے بھی. تو اس بحث میں نہیں پڑتے. چلیں جتنے بھی ستارہ والا کوئی ہوٹل آپ جائیں یا کسی بڑے ریسٹورنٹ میں جائیں تو وہاں پر جو ڈور مین ہیں، جو دربان ہیں باہر کھڑے، وہ آپ کے لیے جو دروازہ کھولتے ہیں، انہوں نے یہ اتنے بڑے جو ہے نا وہ شملے والی پگ باندھی ہوتی ہے سر کے اوپر، اس کا شملہ نکلا ہوتا ہے. اچھا، اب وہ آپ نے کبھی سوچا اپنے ذہن سے کہ وہ وہاں پر آپ کا دروازہ کیوں کھول رہے ہوتے ہیں اتنی پگ باندھ کے؟ کیونکہ آپ کسی بہت بڑے جاگیردار کے گھر جائیں تو ان کے دادا بابا بھی پگیں باندھ کے ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں. گورنر ہاؤس جائیں کہیں بھی، یا کوئی پرانی تصویریں دیکھتے ہیں کتابوں میں، تو جتنے بھی نواب شواب تھے ان سب کی پگوں والی تصویریں ہوتی تھیں. تو آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ وہ تو نواب ہوتے تھے، ٹھاکر ہوتے تھے، بڑے بڑے چودھری ہوتے تھے جو پگیں پہنتے تھے، یہ دروازے کیوں کھول رہے ہیں پگیں پہن کے؟ یہ آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال پوچھا ہوگا. اس کا جواب بھی دیتے ہیں، آگے چلیں ذرا. اس کے بعد اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں، اور اس کا جو کوٹ نمبر 1 تھا، جب میں پہلی دفعہ گیا تو میں بڑا حیران ہوا. اب تو آئینی عدالت بن گئی، جیسے میں نے کہا میں اس میں تو کبھی گیا نہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کوٹ نمبر 1 ہے، اس کے اندر تمام چیف جسٹسز جو پرانے ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں دیواروں پہ. جو پرانے ہیں ان میں تو گورے بھی تھے، ظاہر ہے چیف جسٹسز یا ججز گورے بھی تھے، ان کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد دیسی بھی آگے، کاٹھے بھی میری طرح کے بھی بیچارے جو دیسی تھے، پاکستانی تھے، لیکن حلیے ان کے بھی وہی تھے. انہوں نے بھی وہ وگز پہنی ہوئی تھی. اچھا، وگ کا بڑا فائدہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں. ایک تو ذرا دلکش لگتی تھی، دوسرا پرانے زمانے میں لوگ نہاتے نہیں تھے. اب آپ کو میری یہ بات مذاق لگے گی، ایک ملکہ تھی، وہ شاید سال میں 1 دفعہ نہاتی تھی، تو ان کو بہت زیادہ صاف ستھری ملکہ کہا جاتا تھا. ہسٹری پڑھیے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کتنی دیر کے بعد نہاتے تھے. مسئلہ ان کا ہوتا تھا، وہاں سردی ہوتی تھی،
پانی نہیں ملتا تھا گرم، پانی ملتا نہیں تھا، ملتا تھا تو سردی میں اگر نہا کے بیمار ہو جاتے تو نہانا ایک بہت بڑا مشن ہوتا تھا، اور کبھی کبھار نہایا جاتا تھا تو پھر بدبو آتی تھی لوگوں کو. تو یہ جو وگز تھیں یہ آپ کو بہت ہیلپ کرتی تھیں بالوں کے اوپر، ان کے اندر ایسی خوشبو ڈال دی جاتی تھی کہ آپ میں سے پھر اسمیل نہیں آتی تھی. تو یہ بھی ایک وجہ تھی، اور بھی وجوہات ہوں گی، ایک وجہ یہ بھی تھی یہ بڑی بڑی وگز پہننے کی. تو یہ اس لیے آپ کو ایسا تھوڑی تھا کہ سارے گنجے تھے اس زمانے میں کہ ان کو وہ بڑی بڑی وگز پہن کے عدالتوں میں بیٹھنا ہوتا تھا. تو اب یہ جو وہاں پر آپ جائیں گے تو تمام جو جج صاحبان پرانے انہوں نے بڑی بڑی وگز پہنی ہوئی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو وہ گورے ہی لگتے ہیں، گورے نہیں، اندر سے غور سے دیکھیں تو میری طرح کے کاٹے ہوتے ہیں. منہ اندر سے انہوں نے کاٹھا نکالا ہوتا ہے، جیسے ہمارے سندھ کے ابھی گورنر صاحب ہیں پچھلے دنوں چٹی سفید پگ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ اکثر گاؤں میں بچوں کے ختنے کریں نا تو اس کے بعد ایسے بچوں کو کئی دفعہ پگ پہنا دیتے ہیں تو وہ ڈرے بھی ہوتے ہیں ختنہ ہونے کے بعد، تو وہ اس طرح وہ لگ رہے ہوتے ہیں بچے جیسے ہمارے گورنر صاحب وہ چٹی پگ سندھ والے پہن کے آج کل نہال ہاشمی صاحب پھر رہے تھے. خیر واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ وہ بیچ میں بیچارے کاٹھے ہوتے ہیں، اوپر انہوں نے وہ پہنی ہوتی، پھر سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹائیاں پہنی ہوئی، سب کچھ چل رہا ہے. پھر عدالت کھل جاتی ہے. میں 1 نمبر کورٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں چیف جسٹس بیٹھتے ہیں. عدالتیں کھلتی ہیں جیسے ہی تو سامنے آ کے ججز بیٹھتے ہیں. عمومی طور پر سپریم کورٹ میں ایک جج تو کیس سن نہیں سکتا، 2 3 4 ججز بیٹھ کے سنیں گے. جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے سے پہلے ان کے جو خدمت گار، انہیں آپ چپڑاسی کہہ لیں، خدمت گار کہہ لیں، جو بھی، میں کوئی برے سینس میں چپڑاسی نہیں کہہ رہا، لفظی یہ استعمال ہوتا ہے. وہ سب سے پہلے تو ججز پتہ لگتا ہے کہ ججز کے بازو شازو کام کو کوئی نہیں کرتے. وہ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اپاہج ہیں ججز، کیونکہ وہ ایسے کر کے بگلے سے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بگلا اڑنے والا ہوتا ہے، وہ ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کوٹ ان کو پہناتے ہیں پیچھے سے. اچھا چلے، تعظیم ہوگی، کوئی عدالتی آپ کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوگا، کلچر ہوگا، وہ پہنتے. پھر ججز اپنی کرسی خود نہیں پیچھے کر سکتے، وہ آ کے خدمت گار جو ہیں وہ کرسی پیچھے کھینچتے ہیں. جج صاحب جو ہیں وہ کرسی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. جج صاحب کرسی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ پیچھے سے پش کرتا ہے کرسی. جج صاحب کی جو بم ہے نا اس کو لگتی ہے کرسی پیچھے سے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بالکل ٹچ ہو گئی ہے، تاکہ جج صاحب اب بیٹھ سکیں. پھر جج صاحب بیٹھتے ہیں، مطلب جج صاحب اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ بیٹھ کے کرسی کو آگے کھینچ لیں. کرسیاں بھی ایسی ایسی بڑی رکھی ہوئی ہیں کہ جیسے کوئی ابن بطوطہ کے زمانے کی، کہ ان کے جو پیچھے ریسٹ ہے وہ پتہ نہیں کتنی کتنی اونچی ہے. اچھا خیر چلو، کوئی سیریمونیل آپ کسی فنکشنز کے اندر ایسی کرسی رکھ لیں. روز عدالت کے اندر آپ ایسی کرسی رکھیں جسے آپ خود ہی آگے پیچھے کر سکیں. لیکن چلیں، میں نے کہا نا کہ جو تگڑا آدمی ہے وہ یا تو اپاہج ہے یا پھر اس کے پاس خدمت گزاری اتنے ہیں کہ اس کو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ہم آپ کو ایک فوجی تصویر بھی دکھا رہے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ پٹ کی بوٹی نکال رہے ہیں فوجی صاحب. تو وہ جو بیچارہ لے کے کھڑا ہے جو سرو کر رہا ہے، گھر میں یہ جو صاحب افسر بنے نا، میری طرح ان کو دوسری دفعہ کسی نے سالن نہیں دیا ہوگا، لیکن کیونکہ وردی پہن لی تو اب یہ کس طریقے سے ان کے اندر جو آپ یہ کہیے کہ کتنی فرونیت ہے کہ وہ بیچ میں سے بوٹی مرضی کی ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ ڈھونگا لے کے بیچارہ کھڑا ہے اتنی دیر تک، وہ معاملہ جو چل رہا ہے. خیر چلیں آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا. اب وہاں پر جب وہ مقدمہ وہ چپڑاسی یا خدمت گار جس کو میں نے کہا اس نے کرسی آگے بھی کر دی، تو جو سب سے دلکش منظر وہاں آپ کو لگتا ہے نا، وہ یہ لگتا ہے، آپ تو پتہ نہیں تصویریں چینج نہ کر دی ہوں، جب میں نے دیکھی تھی میں تب کی بات بتا رہا ہوں، کہ ججز سارے پینٹ کوٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں. وگیں اب نہیں پہنتے، شکر ہے، اب روز ہی سر دھو لیتے ہیں شاید، تو اب وگیں نہیں پہنتے. ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں سارے پینٹ کوٹس کے اندر. اوپر بابا قوم کی تصویر ہوتی ہے شیروانی میں اور جناح کیپ میں، شیروانی میں اور جناح کیپ میں کوٹ نمبر 1 کے اندر. اب میں نے کہا کہ اب کیونکہ آئینی عدالت بھی بن گئی بہت، مجھے نہیں پتا بابا قوم کی تصویر چینج نہ کر دی ہو. آج کل تو رواج ہے ان کی تصویر ہر جگہ سے ہٹائے جا رہے ہیں، تو کہیں وہاں سے بھی نہ ہٹا دی ہو. تو اوپر وہ تصویر ہوتی ہے، کس چیز میں ہوتی ہے یاد کرنی ہے آپ نے دوبارہ، شیروانی میں اور جناح کیپ میں. آپ کو پتا ہے کہ اس پوری عدالت میں شیروانی اور جناح کیپ کس نے اور پہنی ہوتی ہے؟ جج صاحب تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. پتا ہے آپ کو؟ چپڑاسیوں نے. جی آپ درست سن رہے ہیں میرے منہ سے، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب عدالت چل پڑتی تو چپڑاسی کہاں ہوتے ہیں؟ وہ جج صاحب کی کرسی کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں زمین پہ، تاکہ کسی بھی وقت جج صاحب نے اگر برخاست کرنی عدالت تو ان کو کرسی کھینچنی ہے کھڑے ہو کے، تو ادھر ہی، یا انہوں نے فائل پکڑانی ہے کوئی چیز بھی. جج صاحب جو ہے نا وہ اکثر ڈاکومنٹ ایک دوسرے کو بھی ایسے کر کے خود نہیں پکڑاتے اٹھ کے، اپاہج ہے نا، تو وہ نیچے اسی کو دے دیتے ہیں جو ساتھ نیچے زمین میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہی آگے
جا کے پیش کرتا ہے. تو اس نے پہنی ہوتی ہے جنا کیپ اور شیروانی. تو بابا قوم سے ملتا جلتا جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے نیچے پاؤں میں, اور وہ ہوتا ہے ان کا چپراسی. اور جو ان کا اپنا اٹائر ہے وہ سارا برٹش ہے. اب ذرا واپس آ جائیں اس ویڈیو کے اوپر, جو صاحب بہادر کی ویڈیو ہے. اس میں آپ کو لگا ہوگا کہ یار اس میں تو فوجی افسران ہیں, متحد ہیں, ہم تو کہیں ہیں ہی نہیں. یہ تصویر ذرا دیکھیے, آپ بھی موجود ہیں کمرے میں. اب ایسے ہی کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے, جیسے فیلڈ مارشل صاحب کھڑے تھے ہاتھ باندھ کے صدر ٹرمپ کے سامنے, یاد ہے نا آپ کو؟ دونوں ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے, شہباز شریف بھی اور فیلڈ مارشل صاحب بھی, دونوں ہی صدر ٹرمپ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے. ویسے ہی آپ بھی کھڑے ہیں اس میں. یہ آپ ہیں. آپ کیوں ہیں؟ کیونکہ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے. آپ ہی ہیں نا, ہم پاکستانی وہاں پر کھڑا ہے سویلین, یہ آپ ہیں اس میں. آپ کو ایسے لگا آپ کو باہر نکال دیا, ملکہ کو بھی ڈال دیا, فلانے کو ڈال دیا, فلانے کو ڈال دیا, میڈل شیڈل سب کچھ وہاں پر برٹش آرمی بنی ہوئی ہے. افسر صاحب بھی انہیں اکڑ کے بیٹھے نے. وہ ہم نے پنجابی کا ایک محاورہ سنا تھا, کوئی غصہ نہ کر لے, کہ جلایاں دے جوائی طرح اکڑے بیٹھے نے. سو وہ جو کھا رہے ہیں بیچارے سویٹ, وہ بھی بازو ایسے تنا ہوا ہے. بھلے مجھے تو فکر یہ ہے کہ میرا مطلب بندے کی کوئی رگ شگی جو ہے وہی نہ کھچ جائے. تو ایسے تنے ہوئے سے وہ جناب, وہ کیونکہ وہ پروٹوکول ہے نا, ان کو بتایا ہوا ہے کہ ایسے ہی کھانا ہے آپ نے وہاں. چلے ایٹیکیٹس ہوں گے. اب آپ کہیں گے آپ یہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ میں اس چکر میں پڑ گیا ہوں کہ گریٹ ہافسٹیڈ ایک سوشل سائنسز کا اسکالر ہے, ہم اسے پڑھاتے ہیں لیڈرشپ میں, سائیکالوجی میں. اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت ساری ایسی ریسرچ کر رکھی ہے جس میں اس نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہائی پاور ڈسٹنس کلچر اور لو پاور ڈسٹنس کلچر کیا ہے. مطلب ایسے کلچر, ایسا سماج جس کے اندر زیادہ طاقتور اور کم طاقتور کے اندر ویزیبل فرق ہے یا نہیں ہے. ہمارا کلچر جو ہے وہ بہت ہائی پاور ڈسٹنس ہے. جو طاقتور ہے اور جو کمزور ہے اس کے درمیان فرق بہت واضح ہے. کپڑے بھی فرق, بیٹھنا اٹھنا بھی فرق. مثلا یہ راول پنڈی کے جم خانہ کی تصویر ہے, لکھا ہوا ہے کہ میڈز کو اندر مت لے کے آئیں. مطلب اگر میڈز گھر سے آئی ہیں بچے کو ساتھ لے کے, تو ان کو آپ اندر کیوں نہیں آنے دیتے؟ امریکہ میں اگر کوئی بیبی سٹر ہے کسی بچے کی ساتھ, تو وہ جائے گی جہاں پر بھی وہ محترمہ جائے گی, وہیں پر بیبی سٹر بھی جائے گی, میڈ بھی جائے گی. وہاں کیا اچھوت ہیں یہ. ہاں, برٹش راج میں لکھا جاتا تھا کہ انڈین اور انڈین الاؤڈ نہیں ہے. جو لوکل لوگ تھے وہ الاؤڈ نہیں ہے, کیونکہ برٹش جو رائل لوگ تھے, جو گورا صاحب تھے, وہ الاؤڈ تھے. امریکہ کے اندر کالے جو ہیں ان کو بسوں کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. موومنٹ چلی, بہت سارے لوگ مرے بیچارے, پھر جا کے بس کے اندر سیٹ ملنا شروع ہوئی, بیٹھنا شروع ہوئے. پہلے بیٹھ نہیں سکتے تھے. بس کے خاص حصے تھے اس میں کالے چڑھ بھی نہیں سکتے تھے. ایسے ٹرین کے ڈبے ہوتے تھے. ہمارے ساتھ ابھی بھی وہی ہے. اسلام آباد کلب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, راول پنڈی کلب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ میڈز یہاں سے آگے الاؤڈ نہیں ہیں. تو گھر سے کیوں لاتے ہیں آپ؟ اکثر ریسٹورنٹس میں بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ میڈ کو لے کے آتے ہیں, پھر اپنی ٹیبل پہ نہیں بٹھاتے, وہ کسی اور ٹیبل پہ. وہ مرو, اگر تمہاری ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا لے گی تو تمہاری شان میں کون سی کمی آ جائے گی؟ جو تمہارے بچے کو فیڈ کر رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے اسے, سارا دن وہ اس کو ٹچ کرتی ہے, وہ تمہارے بچے کے ساتھ ہے, تو اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کے پلیٹ میں کھانا کھائے گی تو آپ کو کیا تکلیف ہو جائے گی؟ مطلب کون لوگ ہو تسی؟ اچھا خیر, آگے چلتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ یہ آپ کو تکلیف کیا, یہ ساری بات آپ اتنی لمبی چوڑی کر رہے ہیں. مجھے تکلیف یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے آپٹکس کریٹ کرتے ہیں نا, تو گریٹ ہافسٹیڈ کی جو تھیری ہے کہ ہائی پاور ڈسٹنس کلچر جب آپ کریٹ کر دیتے ہیں, ویزیبل ڈفرنس کمزور اور طاقتور میں, تو پھر ہوتا کہ آپ اکثر یہ سنتے ہیں خبریں کہ سی ایس ایس میں موچی کی بیٹی نے ٹاپ کر دیا, نائی کا بیٹا جو ہے وہ بن گیا, کمہار کا بیٹا جو ہے اس نے سی ایس ایس میں فلاں چیز ہو گیا. سال کے بعد وہی نائی کا, موچی کا, کمہار کا, زمیندار کا, وکیل کا, جج کا بیٹا یا بیٹی جو بھی سی ایس پی آفیسر بنا ہوتا ہے, اس کی چھتری کسی اور نہیں پکڑی ہوتی ہے. وہ انسانوں کو حیوانوں کی طرح ہی یا ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اسٹیسی یا ایڈم ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ برٹش رائل گورا صاحب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو. حالانکہ آپ سب تو خوش ہو رہے ہوتے کہ ہمارے جیسا آیا ہے کوئی, یہ ہمارے جیسا ہے, یہ اب ہمارے جیسا آئے گا. یہ آپ ہی کے بیٹے ہیں, یہ جو سارے ایسے تنے ہوئے تمغوں کی طرح بیٹھے, وہ کیولری کے کھانے کے اندر بیچاروں کی بازو اکڑے ہوئے ہیں ایسے, وہ جو سارے
کھانا وانا وہاں کھا رہی ہیں آپ ہی کے بھائی بتیجے سارے، ان میں سے کئیوں کو اماں نے پیچھے سے چھتر ٹھوکا ہوا ہے جب انہوں نے کوئی بات نہیں مانی ہوئی، سارے آپ ہی کے ہیں، یہ آپ کے بیٹے بھائی بتیجے سارے ہیں. تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آرگنائزیشنل کلچر ہے. جو آرگنائزیشنل کلچر ہے نا وہ چینج نہیں ہوتا اتنی جلدی. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جو ہم پڑھتے اور پڑھاتے رہے یونیورسٹی میں، ایک بڑی لمبی بحث ہے. وہ آپ بڑے آرام سے ری انجینئرنگ اس کی نہیں کر سکتے. اس کو توڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، 1 سال میں بھی نہیں ہوتا، 2 سال میں بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت لمبی اوور ہالنگ کرنی پڑتی ہے. اگر تو معاملہ صرف ہو نا رکھ رکھاؤ آپ کا، صرف کہ مطلب آپ یہ کہیں کہ یہ آپ ایسے ہی لمبی بات کر رہے ہیں یار، کیونکہ اس یونٹ کا ایک پرانا کلچر ہے. وہ پرانی وہ یونٹ والے اپنے آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ 1850 میں یونٹ بنی تھی، 1880 میں بنی تھی. تو وہ تصویر لگی ہوئی، تو آپ کو اس میں تکلیف کیا؟ میں بتاتا ہوں مجھے تکلیف کیا ہے. اگر تو یہ کوئی ویسے ہو نا کہ یہ سائیکل ہے پرانا، یہ سر سید احمد خان صاحب کے پاس تھا، پھر یہ مکالے صاحب کے پاس تھا، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ وہ ریجیمنٹیں ہیں جو ہم پر ظلم کرتی رہی ہیں، جن کے ہم غلام تھے، جو جلیانوالہ باغ میں ہمیں قتل کرتی رہی ہیں. یہ وہ فوج تھی جس کے ہم محکوم تھے، جو ہم پر حاکم تھے، جنہوں نے ہم پر ظلم توڑے ہیں، ہمارے بزرگوں پر ظلم توڑے ہیں. کوڑے مارتے تھے، الٹا لٹکاتے تھے، بڑی بڑی سزائیں دیتے تھے، کالے پانی میں پھینکتے تھے، زندانوں میں پھینکتے تھے. آپ وائی یو ہیو ٹو کنٹینیو دوز ایکٹیویٹیز، کلچر، وہ ایکسپریشنز آپ کے سارے وہ کیوں رہنے ہیں؟ آپ کیوں پاکستان کی فوج نہیں صرف بننا چاہتے؟ آپ کے اپنے کلرز کہاں ہیں؟ آپ میں اور آپ کے جو سویلین متحد ہے اس میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ہائی پاور ڈسٹنس اتنا کیوں ہے؟ اس کے اور آپ کے کپڑے ایک جیسے؟ امریکہ میں تو ایسا نہیں، ان کے کپڑے تو ایک ہی جیسے ہیں. ہاں، آپ کو بیج شیج فرق کر لیجئے نا، کہ جو آفیسر ہوگا اس کے بیج اور لگے ہیں، وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. باقی آپ نے اسے دنیا ہی اور بنایا ہوا ہے. وہ بیچارہ چٹی ٹوپی لے کے، کیونکہ اسلامی ملک ہے نا تو اس نے چٹی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، آپ وہاں ملکہ کے نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جب آپ آپٹکس اتنے کھڑے کر دیتے ہیں کہ کوئی کسی کی چھتری پکڑتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی. کہ ایک میرا دوست تھا، اس کا ایک ملازم تھا، یہ پرانی جب یونیورسٹی کے زمانے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس نے کہیں بھی کام جانا ہوتا تھا نا، تو وہ ظاہر ہمارے ساتھ ہی اسٹوڈنٹ ہی تھا، وہ عام شخص ہی تھا ہماری طرح کا. تو اس کا جو ملازم تھا نا، وہ بھاگ کے اندر جاتا تھا اور کرسی بھلے صاف پڑی ہو، اسے کپڑے سے صاف کرنا شروع کر دیتا تھا. چودھری صاحب نے بیٹھنا ہے. تو وہ جو بندے ہوتے تھے نا، وہ بیچارے سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کون آیا ہے جس کے لیے کرسی پہلے صاف ہو رہی. تو یہ جو آپٹکس ہے نا، یہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے عوام ڈرتی ہے، عوام سمجھتی ہے یہ کوئی ہم جیسا نہیں ہے، کوئی اعلیٰ عرفہ چیز آ گئی ہے. کیونکہ غلامی بھی رہی ہے ہمارے اوپر، کتنی دیر تو ہم غلام رہے ہیں، ابھی بھی وہی ڈر ہیں، یا انہی سے ہم. میں نے آپ کو بتایا نا کہ موچی کی، نائی کی، دھوبی کی، کمہار کی، زمیندار کی، پروفیسر کی، ڈاکٹر کی، کسی کی بھی بیٹی یا بیٹا سی ایس پی آفیسر بنتا ہے، سال بعد وہ اتنا ہی اسی طرح کا ہوا ہوتا ہے. فوج میں بھی وہی حال ہو جاتا ہے. جج صاحب کی حالت میں نے آپ کو بتا دی کہ وہاں جناح صاحب کے کپڑے چپڑاسیوں کو پہنائے ہوئے ہیں، خود وہ مکالے بنے ہوئے ہیں سارے، ایڈم بنے ہوئے ہیں سارے، جان بنے ہوئے ہیں سارے. تو یہ ہائی پاور ڈسٹنس ہے، اس کے خلاف آواز اٹھایا کریں، اس کے اوپر سوال پوچھنا شروع کریں. آخری بات رہ گئی کہ وہ جو ڈور مین ہے نا، وہ اس لیے کہ آپ کے جو بڑے بزرگ تھے نا، ظاہر ہے جو راجواڑوں میں تھے یا دوسری جگہوں پر تھے، وہ ان پگ شگ پہنتے تھے. تو انگریز بہادر نے یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کی جو اوقات ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا، صرف انگریز بہادر کے زمانے میں نہیں، یہ مغل امپائر کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ جس کو کمتر دکھانا ہوتا تھا، پھر اس کے لباس کے ڈور مین وغیرہ بنا کے کھڑے کر دیے جاتے تھے کہ جس طرح کے تم ہو، ہمارے تو اس طرح کے دروازے کھولتے ہیں. وہ چلے گئے، ہم ابھی بھی اپنی ہی تحقیر اڑا رہے ہیں. شاید یہی وجہ تھی. اب آپ دیکھیے کہ جنرل باجوہ صاحب کی یہی ٹریننگ ہوئی ہوگی، ایسے ہی یہ شلوار قمیض والا ٹوپی پہن کے ایسے کر کے بیچارہ کھڑا ہوگا، اس کی کمر ہی نہیں سیدھی ہو رہی. آپ دیکھیں، واسکٹ اسے پہنائی ہوئی ہے لیکن اس کی کمر ہی سیدھی نہیں ہو رہی. آپ غور کیجئے. اب جب عمران خان شلوار قمیض پہن کے یو این میں تقریر کرنا چاہتے تھے، امریکہ جانا چاہتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے، تو پھر بتائیے جنرل باجوہ کو تو عمران خان ایسے ہی لگتے ہوں گے شلوار قمیض میں کہ یار یہ ساتھ والا شلوار قمیض یہ پہنتے ہیں. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ کیوں برا لگتا تھا انہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ نگیٹ کیجئے. یہ جو ویزیبل فرق ہیں ان کو ختم کیجئے.
یہ جو آپٹکس کریٹ کیے ہوئے ہیں ان کو ختم کیجئے. یہ ہائی پاور ڈسٹنس گوگل کیجئے, گریٹ ہافسٹیڈ کی اسٹڈی, ہائی پاور ڈسٹنس اور لو پاور ڈسٹنس کلچر کیسے ہوتے ہیں. یہ جو اس کی اٹھان ہی اور ہے, کپڑا ہی اور ہے, بیٹھنا ہی اور ہے, اس جگہ پر عام آدمی جا ہی نہیں سکتا جہاں وہ جاتے ہیں. یہ جو سب کچھ ہیں یہ آپ وہ تفریق پیدا کرتے ہیں جس سے عام آدمی پیچھے رہ جاتا ہے, اور اس معاشرے کے اندر پھر عام آدمی بھی دن رات یہ سوچتا ہے کہ میں نے بھی یہاں پہنچنا ہے جہاں سے مجھے روکا ہوا, اور جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے وہ دوسروں کو روکتا ہے پیچھے. وہ کہتا ہے میں ایسے ہی نہیں آیا, میں یہاں پر بڑے تردد سے آیا ہوں, تو بھی ذرا ذلیل ہو کے آ میری طرح. تو اس میں سے ہمیں نکلنا ہے. ہم پاکستانی ہیں سارے, ہمیں پاکستان کی طرح ہی بیہیو کرنا چاہیے. ہماری ملٹری ہو, ہماری کورٹس ہوں, ہماری بیوروکریسی ہو, ہمارے ہوٹلز ہوں, ہماری کوئی بھی جگہ ہو, وہاں پر ہمیں میں کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جو بھی کرنا ہے عام انسان کی تحقیر نہ کریں. اتنا ویزیبل ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے عام آدمی میں اور دوسرے میں. باقی جو مرضی کیجیے, جو بھی آپ وہاں پر کلچر رکھنا چاہتے ہیں رکھیے, لیکن اتنی تحقیر لوگوں کی, عام انسانوں کی مت کیجیے. اللہ کے عذاب سے ڈریے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی اس وقت جو سب سے بڑی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ایک اور بڑی کہہ دیا. ایک اور دیکھ لیجئے, یہ سابق ڈی جی ISI جنرل رضوان اختر کے بیٹے کی منگنی دبئی میں بخیر و خوبی انجام پائی ہے. یہ جو منگنی ہے اس کے انتظامات دیکھ لیجئے. اب جنرل صاحب کی جو تنخواہ ہوگی وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنی کو ہوگی. اس میں سے آپ ذرا خود ہی اندازہ لگا لیجئے اس شادی پر جو اخراجات ہو رہے ہیں. دبئی میں یہ منگنی ہوئی ہے. مجھے کچھ کیونکہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, ظاہر ہے ان کے بیٹے کی ہوئی ہے تو کسی کی بیٹی کے ساتھ منگنی ہوئی ہے, اس لیے ہم زیادہ اس پر نہیں بولنا چاہتے. لیکن آپ اٹھان دیکھ لیں تو یہ وہ سارے معاملات ہیں. آگے چلتے ہیں جی. محسن نقوی صاحب کے اوپر بالکل فائرنگ کھلی کر دی ہے ابصار عالم نے. کل بھی ہم نے آپ کو بتایا, لیکن اب انہوں نے کھل کے حملہ کر دیا. محسن نقوی کون ہے؟ قریب ترین آدمی آرمی چیف عاصم منیر کے. ابصار عالم کون ہے؟ منہ بولے صحافتی بیٹے نواز شریف کے. تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کا منہ بولا صحافتی بیٹا جو ہے وہ ان کے جو کہا جاتا ہے کہ شاید سالے لگتے ہیں محسن نقوی صاحب, ان کے اوپر تبرہ بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, ان کی بیوی نے منی لانڈرنگ کر کے UAE میں پراپرٹی بنائی ہے. یہ ہمیں رسیدیں دکھائیں محسن نقوی کی بیوی کیسے پیسے لے کے گئی ہیں وہاں پر دبئی میں اپارٹمنٹ لینے کے لیے. اب سار عالم کہتے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا ایمنسٹی میں ریگولرائز نہیں کیے تھے پیسے, اپنا کالا دھن سفید نہیں کیا تھا. یہ ملک کے مالک بن گئے ہیں. انہوں نے کس طریقے سے جرت کی ہے یہ جو 1 کانسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے اس کے اوپر آپریشن کرنے کی. یہی اب سار عالم, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ غریبوں کی جو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں. یہاں پر جب 26 نومبر کو گولیاں ماری گئی تھیں تو یہ ایسے بے شرم آدمی ہیں کہ وہ بات جو پولیس نے بھی کلیم نہیں کی, نون لیگ نے بھی کلیم نہیں کی, انہوں نے کلیم کی تھی. اور کلیم کیا کی تھی کہ پولیس والوں کو بلڈنگز کے اوپر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے دھکے دے کر گرایا ہے اور قتل کر دیا ہے. آج کے دن تک وہ نہ پولیس نے الزام لگایا ہے, نہ نون نے, نہ کسی نے, اس بدبخت شخص نے لگایا تھا. اتنا بے ضمیر اور معذرت اس لفظ پر گھٹیا شخص ہے, لیکن آج کیوں بول رہا ہے بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں, چادر چار دیواری اجڑ گئی, آج کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ اپنا اپارٹمنٹ ہے اس کے اندر. یہی ان لوگوں کی اتنی کہانی ہے. ان کو اخلاقیات سب کچھ تب یاد آتا ہے جب ان کے اپنے کلیجے کو کہتے ہیں نا ہاتھ پڑتا ہے یا اپنا نقصان ہوتا ہے, تب ان کو یاد آتا ہے. اس کے بغیر انہیں کچھ یاد نہیں آتا, نہ آئے گا. اچھا جی, آگے ایک اور سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو ہے اور وہ ہے حافظ سعد. اس کو اغوا کیا گیا ہے, 4 دن بعد FIR دی, کہا کہ اس کے پاس سے القاعدہ کا جو کارڈ ہے وہ برآمد ہوا ہے. اب اس کے اوپر سارے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, اٹھانی چاہیے, لیکن اب بہت ساری ویڈیوز اسکرین شاٹ سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو سعد صاحب تھے یہ جس کو اور اغوا کیا جاتا تھا اس کو گالیاں دیتے تھے, اس کا مذاق اڑاتے تھے, اس کا تمسخر اڑاتے تھے. بہرحال لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. راحت اندوری کہہ دیا, راحت اندوری صاحب نے یہ شعر لکھا تھا. اندوری صاحب نے صحیح کہا تھا کہ یہاں سبھی کے مکان ہیں, ہمارا اکیلے کا نہیں ہے. تو اب یہ بھی پھنسے ہیں. اللہ کرے ان کے لیے آسانی ہو, ان کو جلدی چھوڑیں, لیکن یہ دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ ڈرون حملوں سے متعلق بڑا بیان انہوں نے دیا ہے کہ جرگہ کریں گے ان کے ساتھ. اگر یہ ناکام ہوئے تو پھر اس کا حل یہی ہوگا کہ ہم یہاں سے اسلام آباد جا کر بیٹھ جائیں گے, یا پھر یہاں پر امن لائیں گے, یا پھر کفن میں واپسی ہوگی. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون حملے ہم پر ہو رہے ہیں KP میں, اس پر اب ہم فوجی طاقتوں کے ساتھ, حکومت کے ساتھ جرگہ کریں گے. اگر ڈرون حملے بند کیے تو ٹھیک ہے, اگر بند نہ کیے
تو پھر ہم اسلام آباد جا کے بیٹھ جائیں گے اور کفن ہوگا تو تبھی واپس آئیں گے. اس دھمکی کا سہیل افریدی صاحب کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ 2 دفعہ پہلے بھی آپ یہ دے چکے ہیں. اب آپ کو کچھ اور کرنا پڑنا ہے. 2 دفعہ جرگے کی بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.